रहीम अज़ीज़ तालबात, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको BS के पर्चा उर्दू कवायद और इमला में से टॉपिक जुमला या कलाम ताम के बारे में बताऊंगी। अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसको सुनकर बात समझ में आ जाए, या अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे बात मुकम्मल वाज़ेह हो जाए, जुमला या कलाम ताम कहलाता है। यानी कि ऐसी बात, ऐसे अल्फाज का मजमूआ जिसको जब आप सुने तो फ़ौरन बात समझ में आ जाए, उसको जुमला या कलाम ताम कहते हैं। अधूरी बात या फ़िक्रे को मुरक्कब नाक़िस और जुमले को मुरक्कब ताम कहते हैं। अब इस तारीफ़ों को आप नोट कर लें कि जुमला किसे कहते हैं या कलाम ताम, और मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम किसे कहते हैं। यानी कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसको सुनकर बात समझ में आ जाए, या अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे बात मुकम्मल वाज़ेह हो जाए, जुमला कहलाता है। अधूरी बात या फ़िक्रे को मुरक्कब नाक़िस और जुमले को मुरक्कब ताम कहते हैं। यानी कि अधूरी बात को जो है वो मुरक्कब नाक़िस और जुमले को मुरक्कब ताम कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे कोई बात समझ में आ जाए, जुमला कहलाता है। अब मैं मिसालों से ये बात वाज़ेह करती हूँ। मसलन, अहमद का भाई नेक है, ये कपड़ा सफ़ेद है, अकरम स्कूल जाता है। अब अहमद का भाई नेक है, जैसे ही आप ये जुमला सुनेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। यानी कि ये कलाम ताम है। ये कपड़ा सफ़ेद है, अकरम स्कूल जाता है। तो ये ऐसे जुमले हैं जिनको जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं तो पूरा जुमला हमारे समझ में आ जाता है। तो अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिनको सुनकर बात समझ में आ जाए या मुकम्मल बात वाज़ेह हो जाए, उसको जुमला या कलाम ताम कहलाता है। और अगर यही बात हम यूँ करें कि अहमद का भाई, कपड़ा सफ़ेद, अकराम स्कूल, तो ये नामुकम्मल बातें हैं, अधूरी बातें हैं, अधूरे जुमले हैं। तो ऐसी मुकम्मल अल्फाज के बाद जुमले या ऐसी अल्फाज का मजमूआ जो कि अधूरा हो और जिसको देखकर सुनकर बात जो वो मुकम्मल समझ में ना आए, उसे मुरक्कब नाक़िस या मुरक्कब ताम कहते हैं। अब जुमले के दो लाज़मी जुज़ हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है मुस्नद अलैह या मुब्तदा, और दूसरा है मुस्नद या ख़बर। अब ये मुस्नद अलैह को मुब्तदा भी कहते हैं और मुस्नद को ख़बर भी कहते हैं। पहले अरबी कवायद की रूह से जो वो मुस्नद अलैह और मुस्नद जो वो पढ़ा जाता था, लेकिन अब मुब्तदा और ख़बर जो वो के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले मुब्तदा की तारीफ़ देखते हैं। जिस शख्स, जगह या चीज़ के मुतल्लिक़ कुछ कहा जाए उसे मुब्तदा कहते हैं। अब ख़बर, जो कुछ उस शख्स, जगह या चीज़ के बारे में कहा जाएगा या कोई ख़बर दी जाएगी तो उसे ख़बर कहते हैं। अब मुब्तदा क्या है कि जिस चीज़ या शख्स के मुतल्लिक़ कुछ कहा जाएगा, जैसे अशरफ बीमार है, खालिद पढ़ता है, दिल्ली खूबसूरत शहर है। अब देखिए, इसमें अशरफ, खालिद और दिल्ली, ये जो हैं इनके बारे में जो वो, अब इसमें चीज़ का ज़िक्र भी है, शख्स का ज़िक्र भी है, शहर का ज़िक्र भी है, तो इनको मुब्तदा कहेंगे। यानी कि इन चीज़ों के मुतल्लिक़ कुछ कहा गया है। अब यानी कि इनके बारे में जो कहा गया है, जैसे अशरफ बीमार है, खालिद क्या है, पढ़ता है, दिल्ली क्या है, खूबसूरत है। अब इनके बारे में जो ख़बर दी गई है उसको ख़बर कहेंगे। तो मुब्तदा क्या है? जिस शख्स, चीज़ या जगह के मुतल्लिक़ कुछ कहा जाए उसे मुब्तदा कहते हैं, और जो कुछ उस शख्स, चीज़ या जगह के बारे में ख़बर दी जाएगी उसे ख़बर कहेंगे। अब देखते हैं कि इसी तरह जो वो मज़ीद अगर देखें तो जुमले की जो वो दो इजाफ़ी किस्में भी हैं, मुफ़रद या सादा जुमला। अब मुफ़रद क्या है? ऐसा जुमला जिसमें एक मुब्तदा और एक ख़बर हो और मफ़हूम या ख़याल वाज़ेह हो जाए तो वो मुफ़रद जुमला कहलाता है।
ایسا جملہ جس میں ایک مبتدا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا کسے کہتے ہیں اور خبر کسے کہتے ہیں. ہم نے پڑھا ابھی تک کہ جملے کے دو جزو ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، لازمی جو جز ہوتے ہیں. ایک کو جو مبتدا کہتے ہیں جس کو مستند علیہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرے کو مسند یعنی کہ خبر کہتے ہیں. تو مبتدا کے جس چیز یا شخص کے متعلق کچھ کہا جائے اور جو کچھ اس چیز جگہ شخص کے متعلق کہا جائے اسے خبر کہتے ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جملے کے دو جب وہ سادہ حصے ہیں، ایک مفرد ہے اور ایک سادہ جملہ ہے. ایسا جملہ جس میں ایک مبتدا اور ایک خبر ہو اور مفہوم یا خیال واضح ہو جائے تو وہ مفرد جملہ کہلاتا ہے. جیسے عمران آیا، اکبر پڑھ رہا ہے، زینب لکھتی ہے، حامد نے کپڑے دھوئے ہیں، سالم بیمار ہے. اب ان جملوں میں عمران، اکبر، زینب، حامد اور سالم چونکہ ہیں مبتدا ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ مبتدا ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں جب وہ بتایا گیا ہے. اور جو کچھ ان کے بارے میں خبر دی گئی ہے وہ یہ کیا ہے کہ عمران آیا، اخبار پڑھ رہا ہے، زینب لکھ رہی ہے، حامد کیا کر رہا ہے، کپڑے دھو رہا ہے، سالم بیمار ہے. تو مفرد جملے میں صرف ایک فعل آتا ہے. اب اکبر پڑھ رہا ہے ایک فعل ہے، زینب لکھتی ہے یعنی کہ ایک فعل ہے، حامد نے کپڑے دھوئے، کپڑے دھونا ایک فعل ہے، سالم بیمار ہے، بیمار ایک فعل ہے. اب ان جملوں میں کیا ہے، عمران، اکبر، زید، حامد اور سالم مبتدا ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جو کچھ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کو خبر کہیں گے. تو اب اگر اس جملے پر ہم غور کریں تو ان میں ایک جو وہ مبتدا ہے اور ایک ہی فعل ہے. مرکب جملہ جب دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے ایک ساتھ مل کر کسی خیال یا مفہوم کو ادا کریں تو مرکب جملہ کہلاتا ہے. جب دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے ایک ساتھ مل کر کسی خیال یا مفہوم کو ادا کریں تو مرکب جملہ کہلاتا ہے. جیسے زید اگر نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، تم جاؤ میں کھانا کھا کر آتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا تو میں ضرور آتا. اب ان جملوں کو اگر ہم غور کریں تو ان میں ایک سے زیادہ فعل استعمال ہوئے ہیں. مفرد جملے میں پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک مبتدا تھا اور اس میں ایک جب وہ خبر تھی، یعنی کہ ایسا جملہ جس میں ایک فعل کا ذکر ہو اس کو مفرد جملہ کہیں گے. یا آپ کو تعریف آ سکتی ہے پیپر میں کہ مفرد جملے کی کیا تعریف ہے، یا مفرد جملہ اور مرکب جملے میں کیا فرق ہے. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ مرکب جملے میں ایک سے زیادہ جو وہ فعل آ سکتے ہیں، جبکہ مفرد جملے میں ایک فعل آ سکتا ہے، جبکہ مرکب جملے میں ایک سے زیادہ فعل جو وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر فرق ہے مفرد جملے اور مرکب جملے میں. اب اس میں دیکھیں، زید اگر نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، یعنی کہ زید کا ذکر بھی ہے اور اپنا ذکر بھی ہے. ٹھیک ہے، تم جاؤ میں کھانا کھا کر آتا ہوں. اب اس میں دو فعل ہیں، تم جاؤ اور میں کھا کر آتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا تو میں ضرور آتا. اب مرکب جملے کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، مرکب مطلق اور مرکب ملتف. مرکب مطلق جو ہے جب کسی مرکب جملے میں ہر مفرد جملہ جداگانہ برابری کی حیثیت رکھتا ہو اور اپنے معنی کے لیے ایک دوسرے کا محتاج نہ ہو تو ایسا مرکب جملہ مطلق جملہ کہلاتا ہے. جب کسی مرکب جملے میں، اب بات مرکب جملے میں ہو رہی ہے، جب کسی مرکب جملے میں ہر مفرد جملہ جداگانہ برابر کی حیثیت رکھتا ہو اور اپنے معنی کے لیے ایک دوسرے کا محتاج نہ ہو تو ایسا مرکب جملہ مطلق جملہ کہلاتا ہے. مرکب جملے میں ہر جملہ معنی و مطلب کے اعتبار سے بالکل آزاد ہوتا ہے. اب دوبارہ میں تھوڑا آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ جملہ یا کلام تام جو وہ کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جن کو سن کر بات سمجھ میں آ جائے، یا الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات مکمل واضح ہو جائے جملہ کہلاتا ہے یا کلام تام کہلاتا ہے. ادھوری بات یا فکرے کو کیا کہتے ہیں،
مرکب ناقص اور جملے کو مرکب تام کہتے ہیں۔ اب احمد کا بھائی نیک ہے، یہ کپڑا سفید ہے، اکرم اسکول جاتا ہے، تو یہ ایسے جملے تھے جن کو جب ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اب پھر ہم نے دیکھا کہ جملے کے دو لازمی جز ہیں، ایک مستند علیہ جسے مبتدا بھی کہتے ہیں اور ایک مستند جسے خبر بھی کہتے ہیں۔ اب مبتدا جس شخص یا چیز یا جگہ کے متعلق جو کچھ کہا جائے گا اسے مبتدا کہیں گے، اور جو کچھ اس چیز، شخص یا جگہ کے بارے میں خبر دی جائے گی وہ خبر سے کہیں گے یا مستند کہیں گے۔ جیسے اشرف بیمار ہے، خالد پڑھتا ہے، دہلی خوبصورت ہے، تو ان جملوں میں کیا تھا، یا کوئی اور مثال بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو ان جملوں میں جو اشرف ہے، خالد ہے، دہلی ہے، کیونکہ ان کے متعلق کہا گیا ہے تو اس کو مبتدا یا مستند علیہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ مستند علیہ اور مستند عربی قاعدے کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ جو وہ جملے کے جز بتائے گئے ہیں، بعد میں ان کو مبتدا اور خبر کہا گیا ہے، تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ کو مبتدا اور مستند علیہ کے بارے میں فرق کہا جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ مستند علیہ کو ہی مبتدا کہا جاتا ہے یا مبتدا کو مستند علیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے خبر۔ اب جیسے اس میں چاہے وہ اشرف بیمار ہے، بیمار، خالد کیا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دہلی کے متعلق کیا کہا گیا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، تو یہ چیزیں چاہے وہ خبر کہلائیں گی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ دو قسمیں ہیں اضافی جو جملے کی، اس میں ایک مفرد جملہ ہے اور ایک سادہ جملہ ہے۔ اب مفرد جملہ ایسا جملہ جس میں ایک مبتدا اور ایک خبر ہو اور مفہوم یا خیال واضح ہو جائے تو وہ مفرد جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے عمران آیا، اب اس میں دیکھیں ایک مبتدا ہے، عمران آیا ایک فعل ہے۔ اسی طرح اگلی مثال کو دیکھتے ہیں، اکبر پڑھ رہا ہے۔ اب اس میں اکبر ایک مبتدا ہے، پڑھنا خبر ہے یعنی کہ ایک فعل ہے۔ زینب لکھتی ہے، اب اس میں زینب مبتدا ہے یعنی کہ ایک مبتدا ہے، لکھتی فعل ہے یعنی کہ اس کا ایک فعل جو وہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح حامد نے کپڑے دھوئے، اب حامد اس میں ایک مبتدا ہے جس کے متعلق بات کی گئی ہے، اور جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے، کپڑے دھونا، اس کا ایک فعل کہا گیا ہے۔ سالم بیمار ہے، اب سالم اس میں کیا ہے، مبتدا ہے اور بیمار ایک فعل ہے۔ تو ان جملوں میں اب دیکھیں تو ایک ہی جو وہ مبتدا ہے اور جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے جو خبر ہے وہ بھی ایک ہے، تو مفرد جملوں میں صرف ایک فعل آتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مرکب جملہ کیا ہے، جب دو یا دو سے زیادہ مفرد جملے ایک ساتھ مل کر کسی خیال یا مفہوم کو ادا کریں تو مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے زید اگر نہیں گیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، تم جاؤ میں کھانا کھا کر آتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا تو میں ضرور آتا۔ اب ان میں دیکھیں ایک سے زیادہ فعل استعمال ہوئے ہیں، زید اگر نہیں گیا تو میں بھی نہیں، یعنی کہ زید کا ذکر بھی ہے اور اپنا ذکر بھی ہے، تو دو مبتدا ہیں اور دو فعل ہیں۔ تم جاؤ میں کھانا کھا کر آتا ہوں، تم اور میں دو مبتدا ہیں اور دو ہی فعل ہیں، جانا اور کھانا۔ اگلی مثال ہے، مجھے پتہ ہوتا تو میں ضرور آتا، مجھے اپنا ذکر بھی ہے اور تو اگلے کا بھی، دو مبتدا ہیں اور دو جو وہ فعل ہیں، تو مرکب جملے میں ایک سے زیادہ فعل استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر آگے ہم نے دیکھا کہ مرکب جملے کی قسمیں، پہلے ہم نے جملے کی دو قسمیں دیکھی، مبتدا اور خبر، جملے کی اضافی دو قسمیں دیکھی، مفرد اور مرکب جملہ، اب ہم اس میں مرکب جملے کی دو قسمیں دیکھی۔ اب یہ معروضی میں آپ کو آ سکتا ہے کہ مرکب جملے کی کون سی دو قسمیں ہیں، یا جملے کی دو قسمیں دو ہیں، یا مستند اور مبتدا علیہ میں کیا فرق ہے، یا مبتدا علیہ اور خبر میں کیا فرق ہے، اسی طرح کی چیزیں آپ کو معروضی سوال میں آ سکتی ہیں۔ اب مرکب جملے کی دو قسمیں ہیں، مرکب مطلق اور مرکب ملطف۔ مرکب مطلق جو ہے، آج صرف اس کو دیکھیں گے، جب کسی مرکب جملے میں ہر مفرد جملہ جداگانہ برابر کی حیثیت جب وہ رکھتا ہو اور اپنے معنی کے لیے ایک دوسرے کا محتاج نہ ہو تو ایسا مرکب جملہ مطلق جملہ کہلاتا ہے۔ مرکب جملے میں ہر جملہ معنی اور مطلب کے اعتبار سے بالکل آزاد ہوتا ہے۔ اب اس میں سے میں آپ کو 6-7 آپ مختصر سوالات جو بچے سن رہے ہیں وہ نوٹ کریں، اس میں آپ کون کون سے سوال معروضی آپ کے بن سکتے ہیں۔ آپ کی اسائنمنٹس یہ ہے کہ آپ نے اس لیکچر میں سے کم از کم 10 سوال جو ہے وہ شارٹ بنانے ہیں، 10 مختصر، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، 10 مختصر سوال بناتے ہیں۔ جیسے
जुमला किसे कहते हैं? आप लोग नोट कर लें, जुमला किसे कहते हैं? मुरक्कब ताम किसे कहते हैं? मुरक्कब नाकिस किसे कहते हैं? जुमले के कितने हिस्से हैं? मुस्नद अलैह का दूसरा नाम क्या है? मुस्नद का दूसरा नाम क्या है? मुस्नद अलैह या मुब्तदा किसे कहते हैं? ख़बर किसे कहते हैं? अकरम बीमार है, इस जुमले में मुब्तदा क्या है और ख़बर क्या है? मुफरद जुमला क्या है? मिसाल देकर वाज़ह करें। मुरक्कब जुमला क्या है? मुरक्कब जुमले में कितने फ़ेल इस्तेमाल होते हैं या मुफरद जुमले में कितने फ़ेल इस्तेमाल होते हैं? मुरक्कब जुमले की किस्में कितनी हैं? मुरक्कब मुतलक जो वो किसे कहते हैं? तो इस तरह आपने 10 जो वो इसमें से मारूज़ी सवाल जो वो बताने हैं। अब मुरक्कब जुमले की जो किस्में हैं, मुरक्कब मुतलक और मुरक्कब मुल्तिफ़। आज हमने मुरक्कब मुतलक को देखा, इसकी तारीफ़ देखी। अब अगले लेक्चर में हम मुरक्कब मुतलक और मुरक्कब मुल्तिफ़ को मिसालों के साथ वाज़ेह करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।